अस्सलाम वालेकुम। जो हमने लास्ट टाइम किया था वो पूरी तरह से समझ में आ गया था जी। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दैट? हम इसके बाद आगे चलना चाह रहे, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें, मेंटल पैटर्न्स जिस तरह हमने देखा कि फॉर्म होते हैं और ये नेचुरली फॉर्म हो रहे हैं, ये हमारी टेंडेंसी है, हम इसके बारे में अवेयर नहीं है। लेकिन एज वी गेट टू नो अबाउट देम तो हम अवेयर हो सकते हैं। एंड इफ वी आर अवेयर ऑफ देम तो हमें ये पता चल सकता है। अभी हम इसके बारे में आज जो बात करेंगे वो यही है कि ये किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, उसके बारे में चंद इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन समझनी है। हम बहुत सारी जगहों पर इससे एडवांटेज भी ले सकते हैं। ये जो पैटर्न फॉर्मिंग एबिलिटी है दिमाग की, बल्कि इनफैक्ट एबिलिटी नहीं कहना चाहिए इसकी, द माइंड वांट्स टू सी पैटर्न्स, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। ये बात है जो समझने की है। हम चाहते हैं कि पैटर्न्स मौजूद हों, इसके नतीजे में चीजें दे मेक सेंस। दैट इज द इशू। एंड वेयर देयर आर नो पैटर्न्स, हम उधर भी पैटर्न घुसा देते हैं। ये हम मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करूंगा, बट प्लीज लेट मी नो कि जो हमने लास्ट टाइम किया था, कि पैटर्न्स जो हैं जो फॉर्म हो रहे हैं, किस तरह से वो परसेप्शन से, पर्सपेक्टिव से, हमारी एग्जिस्टिंग मेमोरी से गुजरते हैं। उसके बाद उस इवेंट को मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ, असल में मेरे लिए वो एक्सपीरियंस इवेंट होता है। इट इज नॉट द इवेंट। मैं जब जिंदगी में ये बात करूं किसी से कि मेरा तजर्बा ये है, तो असल में मैं ये कोई गलत नहीं कह रहा, कुछ झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जो मेरा तजर्बा होगा, जो मैंने एक इवेंट से डिराइव किया होगा, वो असल में इस नौइयत से लिमिटेड होता है। ये है जो चीज़ हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। इसको समझने में कोई मुश्किल तो नहीं हो रही। अभी हम इस पे नहीं जा रहे कि हम इसके बारे में क्या करेंगे। ये सिर्फ मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि आर वी गुड टू गो अहेड जी? बिकॉज अगर वो बात समझने में अभी मुश्किल है तो फिर मैं उसी को दोबारा ले लेता हूँ। अगर ये बात वाज़ेह हो गई है, समझ में आ गई है, तो हम फिर इधर से शुरू करते हैं जी अगले सेशन को। जो इसमें आज मेरे पेश नज़र है कुछ चीज़ें आपसे गुजारिश करनी, वो ये कि हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं अबाउट दीज मेंटल पैटर्न जो हमें मालूम होनी चाहिए। नंबर वन इज दैट आवर एक्सपीरियंसेस, it is our experiences which are the primary source of our mental patterns. देखिए, ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये लाजिम नहीं होता, ये दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये एक्सपीरियंसेस लाजमन दे मेक सेंस। देयर आर मेनी एक्सपीरियंसेस इन आवर लाइव्स जिसको हम सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ मिसालें जो बड़ी बड़ी नुमायां सी सामने आती है ना, वो है मिसाल के तौर पर लैंग्वेज लर्निंग। हमने वी डोंट मेक सेंस ऑफ लैंग्वेज। मिसाल के तौर पर इसको कलम कहा जाता है या इसको पेंसिल कहा जाता है। पेंसिल क्यों कहा जाता है? It does not make sense. It does not have to make sense. लेकिन we can communicate with each other on the basis of what we have learned. ये हमने एक्सेप्ट कर लिया है। हम ड्राइविंग सीखते हैं, ये बात कि फर्स्ट गियर क्यों पहले लगाना है, सेकंड क्यों लगाना है, थर्ड क्यों लगाना है, किस तरह लगाना है। हम एक चीज को अडॉप्ट करते हैं सीखना, और फिर उसके बाद उसमें प्रोफिशेंट होते चले जाते हैं। एज वी बिकम मोर एंड मोर प्रोफिशेंट, तो ये है जो हमारा मेंटल पैटर्न अब वजूद पजीर हो रहा है। ये हमारी ब्रेन की एक सलाहियत है जिसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। दिमाग में ये सलाहियत जब आप पैदा हुए उस वक्त से वजूद में आई, और ये जब तक आप हैं इस दुनिया में उस वक्त तक ये सलाहियत रहेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अगर चाहेंगे तो उस ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से आप नई चीजें सीख सकते हैं। आज मेहनत चाहिए होगी, प्रैक्टिस चाहिए होगी। जिस तरह से आपने लैंग्वेज सीखी थी, जिस तरह से आपने ड्राइविंग सीखी थी, जिस तरह आपने कोई अगर इफ यू नो हाउ टू टाइप फॉर इंस्टेंस, और इफ यू नो हाउ टू प्ले द गिटार, तो जिस तरह आपने वो चीजें सीखी थी इसी तरह और भी सीख सकते हैं। इसी तरह हमारे मेंटल पैटर्न्स विदाउट मेकिंग टू मच सेंस, यानी हम इसके बारे में बहुत ज्यादा ये नहीं जानना चाहते कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन हम सोशल क्यूज भी सीख रहे होते हैं। हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज, हम लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस, ये बचपन से ही सीखना शुरू हो जाते हैं। यानी हमें मालूम हो जाता है कि ये इस वक्त टीचर से बात नहीं करनी चाहिए। उसकी शक्ल देख के हम समझ जाते हैं कि इस वक्त अवॉइड करना बेहतर है, वरना मार पड़ जाएगी। इसी तरह एक और पैटर्न हमारा जो वजूद पजीर होता है, वो सोशल लर्निंग से होता है। ये सारे हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जी। ऑल ऑफ दीज आर आवर एक्सपीरियंसेस। सोशल लर्निंग का मतलब ये है कि आपके सामने कोई वाकया हुआ है। मिसाल के तौर पर
یو ہیو اے باس، اور آپ کے کولیگ نے باس سے بات کی اور اس کو ایک خاص طرح کا رسپانس ملا ہے، تو وہ جو رسپانس ملا ہے وہ اصل میں آپ کے لیے اپنے لیے بھی ایک لرننگ لرننگ کا معاملہ ہو گیا، ایک لیسن ہو گیا کہ اس سے باس سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور ایکسپیرینس سے ہمارا جو پیٹرن ڈیولپ ہوتا ہے، دیٹ از اباؤٹ فار انسٹنس یو ہیو سم ہیبٹس، آپ اگر غور کریں گے تھوڑا سا، یہ بہت زیادہ ہم اس کے بارے میں کانشیس نہیں ہوتے ہیں، ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ اس کی لاجک نہیں جانتے ہیں، بہت زیادہ ریشنلائز نہیں کرتے ہیں، لیکن وی ڈیولپ ہیبٹس آف لائکنگز اینڈ ڈس لائکنگس۔ آپ کو کھانے میں، لوگوں میں، لوگوں کے طریقوں میں کچھ چیزیں اچھی لگیں گی، کچھ چیزیں نہیں اچھی لگیں گی، تو وہ بھی آپ کے مینٹل پیٹرنز بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ اصل میں تجربات سے ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں گے نا، اینڈ اف یو ریمبر، یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کو وہ چیزیں یاد ہوں، لیکن ڈیپ روٹڈ کچھ ایکسپیرینسز ہوئے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ یا اس طرح کے کھانوں کے ساتھ۔ پہلی مرتبہ مثال کے طور پر آپ نے اگر یو ایٹن کریلا اور وہ کڑوا لگا ہے، تو now you will develop a kind of a repulsion with that. I remember my son, he says to me، میں اس سے جب کبھی کہتا ہوں کہ یار یہ it's one of the most delicious things for me، وہ یہ کہتا ہوتا ہے کہ میں نے جب پہلی مرتبہ کریلے کے قریب گیا تھا، تو اٹ واز وین ہی واز سفرنگ فرام جانڈس، اینڈ جوس نکال کے جو اس کو کہتا ہے کہ وہ ناک بند کر کے بھی میرے سے نہیں پیا جاتا تھا، تو آئی جسٹ، تو یہ دیکھیں کس طرح سے پیٹرن فارمیشن ہو جاتی ہے، پیٹرنز آف لائکنگز اینڈ ڈس لائکنگز ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جی، our brain is a pattern forming and pattern seeking device. دس از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ، اور اس سے یہ وہ چیز ہے جس سے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہوتا کیوں ہے، سب سے پہلے تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ہمارا دماغ جو ہے وہ ہر وقت ایکٹیو ہے، یعنی ہمارا دماغ ہی ہمارے دل کو کنٹرول کر رہا ہے، ہماری تمام موومنٹس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جتنی چیزیں ایسی ہو جائیں کہ جس پہ اس کو کام نہ کرنا پڑے، وہ اس کیٹیگری میں پڑتی چلی جائیں۔ چنانچہ واٹ ہیپنز از وی ہیو این ایکسپیرئنس، اور اس کے نتیجے میں ہم ایک پیٹرن بنا لیتے ہیں، وہ دماغ ایک پیٹرن بنا لیتا ہے، اور اس اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جب وہ ایکسپیرینس ہوگا تو آپ کو بہت زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو تھنک، یو ڈونٹ ہیو ٹو ریفلیکٹ، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈیلیبریٹ۔ آپ نے امیجیٹلی دیکھا کہ یہ ویسی چیز ہے، تو اب اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر لی جائے۔ تو ہم اصل میں کیا کر رہے ہیں، اپنی جو کوگنیٹو کیپیسٹیز ہیں دماغ کی، ان کو تھوڑا سا فری کر دیتے ہیں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آٹو پہ چلے جاتی ہیں۔ جس طرح سے ہمارا برین جو ہے وہ ہمارے دل کو بغیر ہمیں پوچھے دھڑکا رہا ہے، ہمیں سانس آ رہی ہے، ہمارے لنگز کام کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے دماغ کنٹرول کر رہا ہے، آٹومیٹکلی کنٹرول کر رہا ہے۔ اگر پوچھنا پڑے گا تو ہم بہت سارے اس کو آرڈرز دینے بھول جائیں گے۔ تو دس از واٹ از ہیپننگ۔ اسی طرح سے وہ چاہتا ہے کہ بہت سارے ایکسپیرینسز بھی جو ہیں ہمارے، وہ اس طرح سے ہو جائیں کہ ہم اس کو کیٹیگریز میں ڈال دیں، اینڈ دین وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیم، وی ڈونٹ sort of tell the brain to work. It's a lazy tool actually. This is how we form habits. اچھی اور بری عادتیں جو ہماری بن جاتی ہیں، وہ اسی پیٹرن سے بنتی ہیں۔ وہ کیسے بن جاتی ہیں؟ جدھر آپ کو ری انفورسمنٹ ملی ہوتی ہے بچپن میں، یا ریوارڈ ملا ہوتا ہے، یا کوئی چیز اچھی ہو گئی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ آپ کی ہیبٹ آہستہ آہستہ بننی شروع ہوتی ہے۔ آپ کو اپریسیشن مل گئی ہے، آپ کو اگر لوگوں کی طرف سے تنقید مل گئی ہے، تو آپ اس ہیبٹ کو یا اس کام کو دور ہونے لگ پڑیں گے اس سے۔ اینڈ اسی معاملے میں اسی طرح سے اچھی اور بری دونوں عادتیں، مثال کے طور پر یو ہیو ڈیولپڈ سم ایڈکشن، خدا نخواستہ، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیٹ سیٹسفیکشن اور دیٹ ڈسٹریکشن دیٹ یو وانٹیڈ، وہ اگر آپ کو مل گئی ہے اس میں، تو یو ول ڈیولپ اے ہیبٹ آف دیٹ۔ جب اس کا نتیجہ یہ ایک نکلتا ہے کہ جس وقت ہم وین وی واقعہ پرانا یاد کریں، ٹھیک ہے جی، اس میں جو آپ کی کنسٹرکشن کے مطابق چیزیں ہو رہی ہوں گی وہ آپ کو یاد رہ جائیں گی، اور جو نہیں ہو رہی ہوں گی وہ آپ سے اگنور ہو جائیں گی۔ یعنی ہم چونکہ چیزوں کو چاہتے ہیں دے میک سینس، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دے شوڈ بی سینسیبل ٹو اس۔ ایک واقعہ ہے، میں نے اس طرح سے اس کو سمجھا ہے، اگر اف اٹ ڈز ناٹ میک سینس اٹ ول ناٹ ہیو اینی ویلیو، اینڈ سو دیئر فور what I will do is، یہ میں انٹینشنلی نہیں کر رہا ہوتا، یہ آٹومیٹکلی ہو رہا ہوتا ہے unless I become conscious of it۔ میں اس میں سے وہ چیزیں اگنور کر دیتا ہوں کہ جو میری اس کنسٹرکشن کے اندر پوری نہیں فٹ ہو رہی ہوتی۔
اس پیٹرن کے اندر ٹھیک نہیں فٹ ہو رہی ہوتی. میں اسی وجہ سے وہ چیز ہے پیدا ہوتی ہے جس کو ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کانفرمیشن بائس. ہم اگر ایک پوائنٹ آف ویو ہمارا بن گیا ہے تو اب ہمیں وہی چیز دکھنے لگ پڑے گی زیادہ کہ جو بن گیا ہے. مثلاً آپ کے خیال میں ایک آدمی جو ہے وہ بدتمیز ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں کہ بدتمیزی کیا ہوتی ہے اور بدتمیز کس کو کہتے ہیں، لیکن وہ بدتمیز ہے آپ کی نظر میں، روڈ آدمی ہے. تو یو ول نوٹس مور جس وقت اس کی روڈنس ہوگی. جب وہ سافٹلی بات کر رہا ہوگا تو آپ کو نوٹس میں نہیں آئے گا. ٹیچنگ میں مثال کے طور پر اگر میں اس وقت آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ رینبو میں کلرز کتنے ہیں تو یو ول ریمبر دیٹ. اور اگر میں پوچھوں وہ کون کون سے کلرز ہیں تو موسٹ آف یو جنہوں نے اس یو نو وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو وی میک ود دا فرسٹ لیٹرز، اس کا نام کیا ہوتا ہے جی؟ دیر از سم آئی ڈونٹ ریمبر دیٹ. اینی ویز وب گیور اگر آپ کو یاد ہے تو یہ ہم نے اصل میں ایک پیٹرن کریٹ کر دیا، ایک ورڈ یاد کرایا، ایک ورڈ کریٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے بچوں کو یہ بتایا کہ دیکھو اس میں 7 کلرز ہوتی ہیں. وب گیور، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اینڈ ریڈ. So now you can easily remember. I am very poor with colors. I don't even know what violet is, but I know what rainbow میں کون کون سے colors ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے I remember very clearly, and this is a very funny thing that happened. My father was not aware of these things. ایسا نہیں تھا کہ ان کو یہ پتا تھا، لیکن he had taught quite a few years. اپنی سروس شروع کرنے سے پہلے وہ ٹیچنگ میں رہے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ وہ بھی پیٹرنز ڈھونڈا کرتے تھے وداؤٹ نوئنگ کہ پیٹرنز. صرف ان کو اتنا پتا تھا کہ اگر انسان کو پیٹرنز بنا دیے جائیں تو اس کو چیزیں یاد کرنی آسان ہو جاتی ہیں، اس کو چیزیں یاد رکھنی آسان ہو جاتی ہیں. یہاں پہ جب ہم گلبرگ میں تھے، لاہور میں، تو ادھر ہمارا ایک ٹیلی فون لگا اور اس کا نمبر تھا 870758. اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی ہرڈ مائی فادر ٹاکنگ ان دس وے، اینڈ آئی اسٹل ریمبر. آپ یہ دیکھیے یہ کتنا اسٹرانگ، جیسے پیٹرن بنتا ہے تو کس طرح سے اسٹرانگ میموری کریٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا نیا نمبر آیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ مجھے لکھ دیں. کتنی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو 70-75 یاد رہے گا. تو انہوں نے کہا ہاں 70-75 ہے. کہتے ہیں آگے پیچھے 8 لگا دیں. آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ امجد سے ملے تھے تو وہ کوئی 17-75 کا سی. 17-75 کا سی یہ اگر یاد ہے تو آگے پیچھے 8 لگا. یہ ہے پیٹرنز کے ذریعے سے ٹیچ کرنا، وب گیور. اور اسی طرح سے میں نے گزارش کی کہ اگر آپ کسی کو کوئی نمبر یاد کرانا چاہتے ہیں. مائی ڈاٹر ہیز دس ٹینڈینسی، پرابلی شی از ٹیکن اٹ فرام گرینڈ فادر، کہ وہ نمبرز میں بالکل اس طرح سے پیٹرنز ڈھونڈتی رہتی ہے. اچھا جی، اس کا ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جس وقت ہمارے وہ جو برین، بیکاز اٹ از سیکنگ پیٹرن، اٹ از پیٹرن فارمنگ اینڈ اٹ از پیٹرن سیکنگ. تو جدھر اس کو وہ اپنے پیٹرن کے خلاف نظر آتا ہے وہ اچانک ایموشنل ہو جاتا ہے. ہمیں کئی دفعہ ایک چیز کو دیکھ کے خام خواہ ڈسٹربنس فیل ہونے لگ پڑے گی، ہم اس کے بارے میں اویئر بھی نہیں ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ کو اچانک غصہ چڑھ گیا کسی چیز پہ تو جو 2 چیزیں آپ کو بہت زیادہ معلوم ہونی چاہیے وہ یہ کہ یہ جو ایموشنز پیدا ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے اندر، اس میں ایک ریزن ہمارے مینٹل پیٹرنز کی ہوتی ہے جو انکانشیسلی ٹریگر ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کو چھونا ضروری نہیں ہے، کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، آپ کا کچھ سوچنا ضروری نہیں ہے. آپ نے ایک چیز دیکھی اور ساتھ ہی ایک پیٹرن ٹریگر ہو گیا. اگر وہ پیٹرن نیگیٹو ہے تو یو ول اسٹارٹ فیلنگ دیٹ نیگیٹو ایموشن جو وہ کریٹ کر رہا ہے. اور اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپ کی سوچ اس طرف جانی شروع ہو جاتی ہے، اینڈ دین یو اسٹارٹ تھنکنگ لاٹ اباؤٹ دیز تھنگ. اس کے بعد ایک چیز اور جو اس میں ہوتی ہے جی، دیٹ از آور مینٹل پیٹرنز ریگارڈنگ دا فزیکل ورلڈ میک لائف ایزیئر. ہماری جو ایوری ڈے یوزیج کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر آپ اگر ٹوسٹر یوز کرتے ہیں، آپ اگر ٹیلی فون یوز کرتے ہیں، آپ اگر اپنا کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، اپنا آئی پیڈ یوز کرتے ہیں، واٹ ایور یو آر یوزنگ، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے جب شروع میں آیا تھا تو آپ کی وہ کیونکہ کنیکشنز نہیں بنے ہوئے تھے تو مشکل تھا آپ کے لیے یوز کرنا، لیکن آج وہ آسان ہو گیا ہے. واٹ ہیز ہیپنڈ، آپ کا وہ پیٹرن جو ہے وہ نیورو پلاسٹک جو برین ہے اس نے وہ پیٹرنز بنا دیے ہیں. اب وہ جو پاتھ ویز ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہو گئے ہیں. اسی طرح سے آپ اگر گھر سے نکلے ہیں تو آپ کو اپنے جدھر آپ جا رہے ہیں اگر وہ روزمرہ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ جانا آسان ہو جائے گا.
اگر آپ ڈسکور کر لیں کوئی پیٹرن لیٹ سے، تو آپ کے لیے پرابلم کا سولوشن بڑا آسان ہو جاتا ہے. آئی وڈ لائک ٹو شیئر دس ویری بریفلی. یہ ایک میتھمیٹیشین ہے، جرمن میتھمیٹیشین، جس کا نام ہے فریڈرک گاس. فریڈرک کارل گاس. یہ جو گاس تھا، یہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ 10 برس کا تھا، امیجن ناؤ، تھنک اباؤٹ اٹ، ہی از اے 10 year old. اس کو بعد میں میرا خیال ہے کہ شاید نوبیل پرائز ملا تھا میتھمیٹکس میں. بٹ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ فار اے منٹ کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. دس دس برس کا تھا یہ، میں آپ یوں سمجھ لیں کہ 5ویں جماعت میں تھا. تو کہتے ہیں کہ اس کی ٹیچر ایک دن کچھ فرسٹریٹ ہو گئی، اور اس کو غصہ چڑھ گیا، اور اس نے ساری کلاس کو ایک اسائنمنٹ دے دی. اور وہ اسائنمنٹ یہ تھی کہ آپ نے 1 + 2 + 3 + 4 کرنا ہے اپ ٹو 100. ناؤ دس بوائے گاس ہو واز a part of the class, 10 year olds, یہ کہتے یہ ہیں کہ after about 3-4 minutes he was again playing. اس کی ٹیچر نے بڑے غصے سے پوچھا کہ تم نے کر لیا کام؟ اس نے کہا ہاں کر لیا ہے. تو وہ کہتی کیا جواب ہے؟ اس نے کہا 5050. He was shocked and she said how did you do it? تو وہ کہتا ہے میں نے اس طرح کیا کہ اس پورے گروپ کو 1 to 100 کو میں نے بریک کیا دو دو نمبرز میں، 100 اور 1، 99 اور 2، 98 اور 3. اور یہ میں نے 50 پیئرز بنا لیے 101 کے. اور اب جواب کیا ہے؟ 101 into 50. تو تھنک اباؤٹ اٹ، پیٹرن فارمیشن اینڈ دین دا پرابلم از سالوڈ. آبویسلی ہر جگہ پہ یہ نہیں ہوگا، بٹ دس از سم تھنگ وچ کین ہیپن. اگر آپ نے پیٹرن صحیح ڈسکور کر لیے، صحیح پیٹرن ڈسکور، یہ میتھمیٹکس میں تو ہو ہی سکتا ہے، یو کین ایکچولی چیک کہ میں نے صحیح ڈسکور بھی کیا ہے نہیں. اسی طرح سے ہمارے کئی پیٹرن جو ہمیں بہت فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ ہماری انسٹنکٹیولی اویئر ہو جانا ہے کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا انٹویشن ہو گئی ہے. اگر آپ کو جلنے کی بو آ رہی ہے تو آپ کا پیٹرن ہے یہ کہ ہماری نارمل جو گھر میں جو آب و ہوا ہے اس کی خوشبو کس طرح کی ہوگی. اگر اس سے ہٹ کے ہو رہا ہے تو یہ کام ہو جائے گا. آخری چیز یہ کہ اگر ہم اپنی اپنے پیٹرنز کو ٹھیک رکھیں تو اس کے نتیجے میں ہم پرابلم سالونگ میں بہت ایفیشینٹ ہو سکتے ہیں. یہاں تک میں نے جو بات آپ سے گزارش کی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سمجھ لینے کے بعد ہم اپنے پیٹرنز کو اچھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں. وی کین یوز دیم ٹو آور ایڈوانٹیج سم ٹائمز ان موسٹلی ان فزیکل ورلڈ. آگے میں آپ سے ایک دو چیزیں اور گزارش کروں گا، اس کو ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ لیں گے، considering that we are already 20 minutes plus. وہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ لے لیں گے جی. Now I'll be available for any questions that you might have. پہلے تو اس کے بارے میں پوچھ لیں جتنا بھی آپ سمجھتے ہیں نا، میں اس کو ابھی سامنے رکھ رہا ہوں جی. If you have any questions جو اس سے ریلیٹڈ ہیں تو پہلے وہ پوچھ لیجیے گا. جی سر، متین ہے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی جی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم وہی سب کو آسانی سے چھوڑ دیں؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ I think it would be great to have an exercise in just forming these patterns because I find it very difficult. I've tried to do it myself. جسے کہتے ہیں نا کہ آپ یاد کریں، جیسے آپ نے بتایا کہ پیٹرن فارم کر کے even helps you remember things. But I think I find it quite tough to find these patterns. ایک Right. دن ہم کو چاہیے کہ ہم ایسی ایکسرسائز کریں so we get to grips with this. That's all. You see, these are two separate things. One is that you are actually making patterns. For instance, let me try to tell you how it happens. That you have developed. ابھی پچھلی ایک دو مرتبہ سے پہلے کومل نے ایک بات فرمائی تھی کہ ہم ایموشنلی لوگوں کی باڈی لینگویج اور اس کو دیکھ سکتے ہیں. وی کین ٹیل وین اے پرسن از اینگری. یہ جو Yeah. باڈی لینگویج فیشل ایکسپریشنز ہیں، یہ اصل میں ہمارے پیٹرنز ہیں. Mm. Automatically form. We didn't have to form them. It happens Yeah. through experience. Have you ever told a story to your students, let's say, explaining something like while teaching subtraction? If I have this and somebody takes this out of that and gives it to somebody else, یہ جو story ہم بناتے ہیں وہ اصل میں اس کو اس لیے بتاتے ہیں Mm. تاکہ وہ پیٹرن فارم کر لے اپنا کہ Yeah. کس Yeah. طرح. یہ get the idea جی؟ Yeah. Yeah. I understand. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ facial expressions, I'm also conscious of something else. People have Hmm. an aura around them.
right, which is quite a thing about people. You feel their presence, जो कि अच्छी भी हो सकती है, negative भी हो सकती है. right, right. Uh, yeah, it's so these things exist at all sorts of levels. I mean, everyone says that I show my emotions in my face, which is not a good thing. Not if you want to be a diplomat. So But people have think about it. presence, and their presence is obvious. Right, right. And just ask somebody else कि ये जो एक आदमी से अभी मुलाकात हुई है, इसको मुझे लगता है कि he has this kind of an aura about him. तो Yeah. if everybody confirms that, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे. For instance, some auras are actually they relate to certain actions. For instance, एक आदमी बड़ा stiff होके चलता है, या ऊंचा होके अपनी गर्दन ऊंची करके, अब ये he has this kind of an arrogance about him. ठीक है जी. That Mm. makes sense. That is understandable. Now the whole thing that एक आदमी अगर ठीक इस तरह चलता है तो वो एक एरोगेंस को डिपिक्ट कर रहा है. ये हमारा पैटर्न है. Yeah, yeah. लेकिन ये जो बात है ना कि आपने की कि you look at somebody and then you confirm that how do others feel about it. हम्म. I find that people don't always detect those patterns. So राइट, some people have a sixth sense. I mean, I always say I'm a pretty good judge of character when I see someone. I'm not राइट. fooled easily. लेकिन बहुत से लोग कहते हैं नहीं 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 हम्म. ये नहीं है ये बहुत अच्छा है and there is something about them that they appear to be nice but they are not really nice. राइट, um so it comes back to the same level. The detection Anna, it's quite something. Either it राइट, comes to you naturally or it doesn't. राइट. And one more thing, if you feel that the X has a certain aura about him and people don't confirm that, Yeah, तो फिर इसको समझ लें कि ये yeah, it has to do with some experience of yours, which is actually yes, which probably you're not aware of, right, in the moment, mm, but the mental yeah, pattern is there, which is actually telling you yeah, that he has a certain this XYZ aura about him. Likewise, when you say yeah, that you're a good judge of character, there must have been certain mm, incidents where you found that your judgment was probably right, you know, yeah, quite yeah, accurate. So once you decide that you're a good judge of character, many times you'll probably ignore where you could not judge the right character. This is the oh confirmation yes, bias you're not thing, always right. You right? can you can have This a is the bias. confirmation bias. आप mm, जब हम अपने बारे में ये कहते हैं, किसी के बारे में भी कोई भी क्वालिटेटिव उसकी एक्सप्लेनेशन दे दें, तो असल में वो पैटर्न जो है इट विल प्रूव टू बी फॉल्स सम टाइम. ठीक है yeah, जी. of course you can be सर, fooled. ये वाला एस्पेक्ट है जी. Thanks. ये मोस्ट वेलकम. एक सर मैं बात यहाँ पर करना चाहूंगी, मतीन ने बात की थी कि ये नाइस पीपल वाली। इसमें सर मैंने ये देखा था, एक एक्सपीरियंस हुआ मेरा कि यूट्यूब पर जब हम वेस्टर्न साइड पर सुनते हैं ना, ज्यादा सोसाइटी की इस नॉर्म पर ज्यादा बात होती है कि जो नाइस बनने की कोशिश करते हैं वो असल में इवल होते हैं। तो सर इसको सुनते हुए मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपना एक तरीका कार बना लिया है कि वो प्रिटेंड करते हैं कि वो अच्छे नहीं है, सिर्फ ये अगले बंदे को बताने के लिए कि मैं ऊपर मैं से, यानी अच्छा कि हूँ. मैं जो सोसाइटी नॉर्म्स हैं, नहीं अंदर मैं अच्छा हूँ लेकिन मैं वो जो सोसाइटी नॉर्म्स है उसको नहीं मैं फॉलो कर रहा। सर ये राइट, मैंने एक्सपीरियंस किया कि भाई एक गलत जबान इस्तेमाल करेंगे और इसके ऊपर उनको इस तरह के कॉम्प्लीमेंट से मिलते हैं कि तुम साफ हो, तुम कड़वे हो, बट तुम दिल के बहुत अच्छे हो, और वो राइट. इसको फिर कंटिन्यू कर रहे होते हैं। यानी कि अभी ये एक मुझे देखिए. ये नजर आया कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नाइस राइट. दिखना जरूरी नहीं है, आप बुरे दिखें तो इसका मतलब है कि आप अच्छे हैं। ये So देखिए. Sikoma, what ये you're saying is they're trying to put you off with a stench. राइट. एंड दिस अगेन इज अ पैटर्न. दिस इज अगेन टू बी रिकग्नाइज. ये जो बात है कि जो लोग ऐसे होते हैं वो ऐसे होते हैं. दोज हु प्रिटेंड टू बी नाइस आर नॉट सो नाइस. ये भी एक पैटर्न है. एंड अब जो उसको रिप्लेस कर रहे हैं कि दोज हु से दैट दे आर नॉट गुड आर एक्चुअली गुड, ये भी एक पैटर्न है. तो यू आर ट्राइंग टू रिप्लेस वन पैटर्न विद अनदर. असल में ये बात क्या है?
بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ پیٹرن فارم ہوتا ہے اور اس کو آپ جنرلائز کر دیتے ہیں تو اصل میں اب غلطی ہو جائے گی. اسد صاحب پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم. اچھا. مجھ سب دو سوال ہے. ایک چیز بہت چھوٹا سا ہے. وہ آپ نے صاحبزادے کا جو کریلے والا سین بتایا تو وہ اس میں جو ہے وہ آپ کا جو ہے ظاہر سی بات ہے آپ نے بھی پہلی دفعہ لیا ہوگا نا, تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہوگا اور ان کا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا ذائقہ جو ہے وہ کس بیسس پہ پسند آئے, یعنی آپ تکلیف میں تھے, یعنی آپ اللہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا, جنرل بات ہوگی, یعنی کہ آپ کو کسی انسان کو جو پہلی دفعہ پی رہا ہے تو اس کو شوگر ہے, تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز شوگر ہے, تو اس کو اوور کم کر دیتی ہے وہ جو پیٹرن بن رہا ہے. تو اسی طریقے سے کوئی ایسی شوقیہ پی رہا ہے تو لازمی سی بات ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, تو اس کا رائٹ. خاکہ بالکل ڈفرینٹ بنے گا. تو وہ رائٹ. یہ چیز انڈرسٹینڈ ہے جو آپ پہلے آپ نے جو ابھی ایونٹ والا ذکر کیا تھا جو تھا, تو وہ اس سے میچ کرتی ہے. اچھا یہ تو ایک طرح سے تبصرہ تھا. دوسری چیز یہ ہے یہ کہ دیکھیں بہت اچھی خاکے جو ہیں آبزرویشن, وہ ونڈرفل آبزرویشن جی. یہ جو اسد صاحب نے کہا ہے اس کو پلیز سمجھیں, یہ بہت امپورٹنٹ آبزرویشن ہے ان کی, اور میرا خیال ہے بہت ایکوریٹ ہے. کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آدمی کو اگر بیماری کی وجہ سے ایک چیز دوا کے طور پر لازمی دی جائے جس میں اس کی چوائس نہ ہو, تو اصل میں اس سے بھی ایک ریپلشن پیدا ہو جاتی ہے. میں ٹھیک بات سمجھاؤں جی آپ کی؟ جی جی. اور رائٹ. دوسری چیز یہ تھینک یو. تھی کہ آپ کا شکریہ سر. دوسری چیز یہ تھی سب یہ جو خاکے ہیں, اچھا میں کسی وقت بھی آف ایئر ہو سکتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے یہاں بارش ہو رہی ہے تو لائٹ ایشو ہو سکتا ہے. سو جو ہمارے جو لاشعور میں جو ہے خاکے, جب ہم اس کو ہمارے پاس جا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس پہ عمل کرنا جو ہے, یعنی کہ میں اگر کسی چیز پہ عمل کرنا چاہتا ہوں ڈیلیبریٹری, تو مجھے بڑی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے. لیکن جب ہم لاشعور میں وہ ہمارے پاس چلے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی. اس کی مثال بہت اچھی ہے ڈرائیونگ. تو مطلب ہم پھر اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم گیئر لگائیں, کون سا لگائیں, کب لگائیں, کیا لگائیں, لیکن جب سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ہم اچھا پھر اسی طریقے سے جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, میں مثال اسی کو دوں گا کہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا جی یہاں پہ مجھے گاڑی سلو کرنی ہے تو لازمی ہمیں گیئر چینج کرنا ہوگا. یہ ہمارے اس میں ہوتا ہے یہ سارے خاکے. لیکن جب ہم لاشعور میں چلے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں پھر ہمیں یاد نہیں رہتی. یہ مثال سے اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی چیز اپنی عادات و اطوار کو درست کرنا ہے, کسی چیز کے اوپر سیکھنا ہے, ریجیکشن لانا ہے, تو ہم اپنے اوپر کس طریقے سے ورک کریں کہ یہ جو ہمارے پیٹرن ہیں جو کہ نیگیٹو ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے, تو ہم اس کے اوپر کام کر کے ہم ان پیٹرنز کو اپنے لاشعور میں لے کر آئیں جو کہ اصل میں ہمارا مطلوب ہی یہی ہے. تو ہمیں مطلب ہمیں کس طریقے سے اس کو کام کرنا چاہیے, جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارا بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کر کے اپنے اپنے جو ہمارے ایکسپیرینس ہے, گڈ ایکسپیرینس ہیں, اور اس سے بننے والے خاکے ہمارے لاشعور کا حصہ بن جائیں. دیٹ از پرسائسلی واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو جی, انشاءاللہ. یعنی میں آپ کو وہ راستہ تو بتا دوں گا, اب اس راستے کو آپ نے عمل پیرا اس پر ہونا ہوگا. آپ جتنا کنسسٹنٹلی اس کی کوشش کرتے رہیں گے, دیکھیے ایسے ہی ہے جس طرح سے اگر آپ آج اس پہ غور کریں کہ کچھ ہیبٹس آپ کی فارم ہو گئی ہیں. یہ جب نئی ہیبٹس فارم ہو رہی تھیں تو اس وقت کانشیس نہیں تھے ہم. آج جب ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے ایک نئی ہیبٹ فارم کرنی ہے تو ہمیں ایک کانشیس ایفرٹ کرنی ہے. یہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے اس کو تھوڑا سا مشکل ہم پاتے ہیں کہ یہ تو آٹومیٹیکلی ہماری ہیبٹ بن نہیں, ہمیں آٹومیٹیکلی نہیں بنی, یہ انڈر دی انفلوئنس آف دی انوائرمنٹ بہت ساری ہیبٹس بن گئی ہیں ہماری. لیکن آج اگر میں چاہوں گا تو ان ہیبٹس کو ری فارم کر سکتا ہوں. یہ وہی چیز ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ ابیلٹی ہمارے اندر پیدائش سے ہے جس کو نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں, اور یہ موت تک رہے گی. اس میں ایکسیپشن صرف یہ ہوتی ہے کہ جدھر آدمی کی زندگی کے آخر میں وہ اس کی کانشیسنیس امپیکٹ ہو جائے, جیسے ڈیمینشیا ٹائپ چیز جو ہوتی ہے نا جی, یعنی الزائمرز ہے یا اس نوعیت کی جو چیزیں ہیں جو ڈیمینشیا کا باعث بنتی ہے ذہن کے, وہاں پر کانشیسنیس کم ہو جاتی ہے. اگر کانشیس ہیں آپ تو آپ اس کو اگر سمپلی دیکھیں تو میں بہت بوڑھے لوگوں کو ایک نئے ٹیلی فون کو لے کر تو 10 دن میں بالکل یوز ٹو ہوتا ہوا دیکھتا ہوں. اینڈ
دے فارم اے ہیبٹ. شروع میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے جس فون کی عادت ہے میرے پاس وہی رہنے دو. آپ نے گفٹ دے دیا، اس نے سم نہیں لگائی، اس کے بعد سم لگا لی، اور پھر سم لگانے کے بعد ان اباؤٹ 5 to 10 days بالکل ٹھیک چل رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس نے یوز کرنا شروع کیا. ایوری ڈے ٹول ہے نا، ہر وقت ہاتھ میں ہے، تو ایک نئی ہیبٹ ڈیولپ کر لی. آپ اگر یہ جو چیز ہے جس کو ہم اس کو کرنا چاہ رہے ہیں، اگر اس میں جو ایکسرسائزز ہوں گی اس کو ریگولرلی کنسسٹنٹلی اور فیلئر سے ڈسکریج ہوئے بغیر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پیٹرن سے اویئرنیس ہونی شروع ہو جائے. ابھی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پیٹرنز کس طرح آپ کے لیے فائدے مند بھی ہو سکتے ہیں، ادھر سے نہیں نکالنا ہے. یعنی لیٹ سے اگر میں یہ سمجھ گیا ہوں، فار دوز ہو ٹیچ، اگر ان کو یہ سمجھ میں آ گئی یہ بات، تو بچوں کے لیے ٹیچنگ آسان ہو جائے گی اگر ہم اس میتھڈ کو یوز کریں کہ ان کے لیے پیٹرنز فارم کر دیں. یہ دیکھیے، آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ ماڈرن لٹریچر میں پڑھا ہوگا نا کہ گولز کو اسمارٹ گولز ہونے چاہیے. ایس اسٹینڈ فار اسپیسیفک، ایم اسٹینڈ فار دس، اے اسٹینڈ فار دس. یہ سارا آپ نے بنا لیا. ٹھیک ہے جی. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ کیا کیا ہم نے؟ اس کو توڑ دیا ہے، اس کے لیے لیٹرز کو ہم نے اسائن کر دیا ہے. جس طرح وب گیور ہے اسی طرح یہ کر دیا، اور وہ آسان ہو گیا یاد ہونا. تو دس از واٹ ہاؤ وی کین یوز دیم. بٹ آگے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کچھ خرابیاں بھی ہیں جو ہمیں غلط فیصلے کرنے کی طرف لے جاتی ہیں. ہم جلدی فیصلے کر لیتے ہیں. ابھی بتایا نا، دماغ اصل میں آٹو پہ چلا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سوچنے کا موقع نہ دو. تو آپ نے ایک چیز دیکھی، اس کے اوپر یہ سوچا نہیں کہ اس کے اندر کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں جھٹ فیصلہ دے دیا. دس از واٹ ہیپنس. اب جیسے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ یہاں پر ایک غلطی ہو گئی ہے میرے سے، تو پھر اس پیٹرن کو ہم ریویو کر سکتے ہیں، اس پیٹرن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. پہلے تو اویئر ہونا ضروری ہے. زندگی جب چل رہی ہے نا، کیونکہ پیٹرن آپ نے بالکل ٹھیک کہا، انکانشیس ہیں. انکانشیس سے آپ اویئر نہیں ہیں. پہلے اس کو اویئرنیس میں لائیں گے، اب ریفارم کر سکیں گے. جی بہت زبردست. اگر اجازت ہو تو ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں، دوسروں کو بھی انشاءاللہ سے فائدہ ہوگا. دیکھیں ہمیں بہت ساری فزیکلی چیزیں، اور ایک ہوتی ہے جو کہ ہم رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہر جگہ پیٹرن مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر فزیکلی دیکھیں تو سب سے میرے خیال میں دنیا میں اگر کوئی بہت تیز ترین فزیکلی کام کرتا ہے تو وہ پائلٹ ہوتا ہے. یعنی کہ اس کو سیکنڈز کے حصے میں، یعنی اس کی تربیت ایسی کی جاتی ہے کہ وہ سیکنڈ کے حصے کے بہت ہی باریک حصے میں اس کو ڈیسیجنس لینے ہوتے ہیں. تو اس کے وہ پیٹرن بن چکے ہوتے ہیں کہ وہ اسی حساب سے وہ کرتا ہے. اسی طریقے سے جو ہم یہ جو اظہار کر رہے ہوتے ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ادھر بھی بہت سارے جو مفکر ہوتے ہیں یا جو ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے اگر ان کے سامنے سوال رکھا جاتا ہے تو وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں، اور ہم جیسے طالب علم لوگ جو ہے وہ 4 گھنٹے اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، بلکہ پتہ بھی نہیں چلتا. تو وہاں پر جیسے آپ بھی آپ بات کر رہے تھے، یعنی میں نے جو آپ کو بات کی کہ اگر اس جگہ پر جو ہے اپنے آپ کو، وہ تو ایک تربیت ہے. یہاں پہ تربیت کا عمل دخل کیسا ہے؟ کنٹینیوسلی جب ایک چیز کو آپ بار بار کرتے رہیں گے نا، تو ہوتا کیا ہے کہ یہ مثال کے طور پر اف آئی ایم کنڈکٹنگ دیز سیشنز، لیٹ سے یہ ورک شاپس بھی ہوئی ہیں، ورک شاپس کے علاوہ سیشنز، بات چیت بھی کرتا ہوں میں لوگوں سے جب آتے ہیں تو ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کچھ سوالات ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یا اس سے ملتے جلتے سوالات ہوتے ہیں. تو جب آپ ان کے اوپر غور کر لیتے ہیں تو وہ وہی چیز کہ وہ آپ کے آٹو پہ چلا جاتا ہے. تو آئی تھنک کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے. میں جانتا ہوں ایسے کچھ لوگوں کو، آپ بھی شاید جانتے ہوں گے. لیکن یہ کہ ہم جیسے عام لوگ جو ہیں وہ اصل میں ود ایکسپیرئنس اینڈ ود پریکٹس بہتر ہو سکتے ہیں. بعض people are extraordinary in certain fields. I don't consider this to be extraordinary universally. No person is extraordinary universally speaking. Some people are very good in one field, some people are very good in another field. وہ جو اس کو آپ انٹلیکچولی ایکسٹراڈنری دیکھتے ہیں، وہ شاید اگر ایتھلیٹکس میں اس کا مقابلہ کرایا جائے تو بالکل پھسڈی نکلے گا. مے بی اور بھی ہے نا، میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ دیر آر مینی ایسپیکٹس آف انٹیلیجنسز. تو اس انٹیلیجنس میں کہ جس میں وہ ویک ہے، اس میں وہی سچویشن ہو جائے گی جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس پہ سوچوں گا تو بہت دیر سوچنا پڑے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ، اصل مطلب صرف اتنا تھا کہ اس کی پریکٹس نہیں ہے ابھی.
پریکٹس اگر آپ کرنا شروع کر دیں گے تو یو ول بیکم فاسٹر. بہت ایک شکریہ. چیز جس سے جو کہ ہمارے دیکھیے، استاد میں آپ نے پائلٹ کی جاوید صاحب. مثال دی نا، پائلٹ کی مثال دی، میں ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ کو واقعہ سناتا ہوں جی. یہ پیٹرن سے ریلیٹڈ ہے اس لیے سنا رہا ہوں. نارتھ کورین، میرا خیال ہے ساؤتھ کورین پرابلی ایئر لائنس کا ایک جہاز گر گیا، یا نارتھ کورین تھا یا ساؤتھ کورین تھا. اٹ ہیڈ اے بیڈ کریش. اور اس کے بارے میں جب بلیک باکس کو دیکھا گیا، اور میں نے یہ کنفرم کیا اس دفعہ، میرے جو دوست ہیں جہانگیب امریکہ میں، ان سے میں نے یہ پوچھا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے، بیکاز آئی ریڈ اٹ سم ویئر، اور میرا خیال تو یہی تھا کہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کو کنفرم بھی کیا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. کورین جو کلچر ہے اس میں اپنے بڑے کی بات کو اسرٹ کر کے نگیٹ نہیں کیا جاتا. یہ کلچرل ایشو ہے ان کا، یہ کلچرل پیٹرن ہے، یعنی یہ بدتمیزی ہے اور اس کو کرنا غلط ہے. یہ اتنا ڈیپ روٹڈ تھا کہ جب پائلٹ سے، جو کپتان تھا اس فلائٹ کا، اس سے غلطی ہو رہی تھی تو اس کا جو فرسٹ آفیسر ہے، اس نے ٹھیک بھی کرنے کی کوشش کی، بڑی محبت سے، بڑے احترام سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اونچا نہیں بول سکا بیکاز آف ہز کلچر، اینڈ دے اینڈیڈ اپ کریشنگ. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، جس کو پھر بعد میں اس کو ٹھیک کیا گیا، کہ ان کی جو فلائٹ کی ٹریننگ ہے اس کو یہ ٹھیک کیا جائے کہ یہ کلچرل جو ان کا رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے، جس میں کہ اونچا نہیں بولا جاتا، اور یو ڈونٹ assert یور سیلف، اس کو ٹھیک کیا جائے. ادروائز اٹ کین بی ڈینجرس. دے آر ہیومن لائف انوالوڈ. تو یہ دیکھیں کس طرح سے پیٹرن جو ہیں وہ اتنے بڑے فیصلوں میں بھی متاثر کر دیتے ہیں. تو یہ وہی چیز ہے، یعنی پیٹرن اپنی جگہ پہ ہے، احترام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس احترام کا یہ ایپلیکیشن ٹھیک نہیں ہو رہی. اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. تو دس از ہاؤ اٹ گوز. وی بیکم کانشیس آف اٹ، وی کین کریکٹ اٹ. سر میں یہاں پر ایک گزارش کرنا چاہوں گی اپنے ساتھیوں سے. یہ اسد صاحب آپ کے لیے نہیں ہے صرف، یہ ہمارے پاس نا صرف آدھا گھنٹہ ہوتا ہے سوالات کا. تو کوشش کیا کریں کہ ایک تو مختصر کریں اپنے سوال، اور اگر آپ ایک سوال پوچھ چکے ہیں تو پھر ویٹ کر لیں. جو باقی لوگ ویٹنگ لسٹ میں ہیں وہ پوچھ لیں، پھر جب باقی ٹائم بچتا ہے تو پھر ہم آپ سے پوچھ لیں گے. یہ صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس صرف کم ٹائم ہے، اور یہ سب کے لیے، میں صرف اسد صاحب کو نہیں کہہ رہی. جی رافیہ جی پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. ہمارے پاس اب دیکھیں 4:43 ہو گئے ہیں، اور 3 سوالات ہیں ابھی ہمارے پاس. بریفلی جواب دیں. السلام علیکم موئز. وعلیکم السلام السلام علیکم موئز ورحمۃ صاحب. اللہ. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ایکسپیرینس سے ہمارے پیٹرنز بنتے ہیں. اگر کنسسٹنٹلی کسی کے ساتھ ہمارے اس طرح کے پیٹرنز بن جاتے ہیں تو یہ کوئی طریقہ کہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ پیٹرن ہمارے جو ہیں اس کو ہم کس طریقے سے چینج کر سکیں، اور جو دوسرا پرسن ہے اس کے جو پیٹرنز بنے ہوئے وہ کسی طرح ٹرائی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے پیٹرنز کیسے بنے ہیں. Is there any way of trying to do this so that ایک نیگیٹیوٹی نہ پیدا ہو؟ اپنے تو ہم کر سکتے ہیں جی، وی ہیو نو کنٹرول. دیکھیے دوسرے کے ساتھ وہی کیا جائے گا کہ جتنا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا. آپ اس کو خود نہیں جج کر سکتے. یہ اپنے دیکھیں نا، اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ میں اپنے ہی جج نہیں کر سکتا جب تک کہ کانشیس اس پہ ایفرٹ نہیں کروں گا. مجھے اس کے بارے میں کہ یہ کیسے بن گیا، یہ کیسے مجھے خیال آ گیا کہ میں اس معاملے میں اچھا ہوں یا میں اس معاملے میں برا ہوں. یہ جو پیٹرنز بن جاتے ہیں ہمارے، وہ اصل میں بوتھ ویز بن جاتے ہیں. if you've been told that you're a good singer for instance، تو اس کے نتیجے میں یو ول تھنک دیٹ یو آر اے گڈ سنگر. اف یو بین ٹولڈ دیٹ یو آر ناٹ اے گڈ رائٹر، یو ول تھنک یو آر ناٹ اے گڈ رائٹر. تو ہمارے کچھ پیٹرنز بن گئے ہیں. اب یہ ان کے بارے میں کرٹیکلی آپ جب اس پہ غور کریں گے، اٹ از اونلی اباؤٹ پریکٹس. You could have been a good writer. You can become a good writer if you start practicing. People have actually been late bloomers. انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے بڑی لیٹ زندگی میں سیکھا ہے، تو میں بھی سیکھ سکتا ہوں. اور اس کی بڑی اچھی مثال یہ ہے کہ میں ٹیکنالوجی روز سیکھتا ہوں نہیں، اور اس کے مطابق عمل کرتا ہوں. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، میں دوسرے کے بارے میں نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ ٹرسٹ کا ریلیشن شپ نہ ہو کہ وہ میرے ساتھ بات کھل کے کر سکے. اگر وہ ریلیشن شپ نہیں ہے تو میں کنجیکچر تو کر سکتا ہوں کہ یہ شاید اس طرح سمجھتا ہے. اس کنجیکچر کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. البتہ یہ کہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اگر کنسسٹنٹلی برا انٹریکشن ہو رہا ہے تو بہت چانسز یہ ہیں، بہت زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اصل میں ایک برا انٹریکشن ہوا ہے.
اور اس کے بعد باقی سارے برے انٹریکشنز آپ کی اس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے ہوئے ہیں جو پہلے برے انٹریکشن پہ آپ نے اپنے پیٹرنز کریٹ کر لیے. دس از کوائٹ اے پاسبلٹی. فار انسٹنس یہ کسی کا کام نہیں ہے، یہ میرا اپنا کام ہے. اگر میں کسی سے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جو وہ دے نہیں سکتا، اور میں کنسسٹنٹلی وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، اور یہ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. اس کو میں کل آپ کو نیکسٹ سیشن میں جب بات کریں گے نا، تو اس کا آخری پوائنٹ انشاءاللہ از اباؤٹ سیلف فلفلنگ پروفیسیز. کہ ہوتا کیا ہے کہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ اس بندے نے یہاں پر روڈ ہونا ہے، اور اس ایکسپیکٹیشن کے نتیجے میں پریمپٹ کر لیتا ہوں. مجھے نہیں پتا ہوتا، یہ بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ میں اصل میں یہ کر رہا ہوں. یہ میں جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا، میں اصل میں اس ایکسپیکٹیشن میں پریمپٹ کر دیتا ہوں اور میں خود روڈ ہو جاتا ہوں، اور اس کے جواب میں وہ روڈ ہوتا ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے، وہی جو بات میں نے پہلے عرض کی کئی دفعہ، کہ ہم اپنا چہرہ نہیں دیکھ رہے، ہم دوسرے کا دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے ہم اپنا بیہیویئر نہیں دیکھ پا رہے. میں نے کس طرح سے آنکھ اس طرح کھول کے تو اس کو غصہ چڑھ گیا، اور کیا ہوا پھر اس کے بعد اس نے کیا جواب. I just completely overlook it, not intentionally, unintentionally, and this is what happens. اب وہ جو پہلا انٹریکشن برا ہوا، اور اس کے بعد آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوئی لیٹ سے اس کے ساتھ کہ پھر سے اس کے ساتھ انٹریکشن کرنا پڑ رہا ہے، تو اب آپ یو آر پری ایمپٹنگ سم تھنگس، یو آر پری سپوزنگ سم تھنگس، اور اس پری سپوزیشن کے نتیجے میں وہ ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی بنتی چلی جاتی ہے. تو دس کین ہیپن. This can seriously hinder good relationships from building because the first interaction was not very good. But I need to change my pattern. So I have to work on myself. The other Right, person may not work. I have made a mistake. So right, that's the only thing absolutely. I can do. That is the only thing that will help you. That is the only thing that you can do. So, and ultimately اس بیسک کنسٹرکشن کو سامنے رکھ لیں کہ ہم اس دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. وہ ریلیشن شپس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنا پارٹ اس میں اچھا کر سکتے ہیں. جس ریلیشن شپ کو آج ہم بہتر کر سکتے ہیں، اس میں اپنے رول کو اچھا کر سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں ریلیشن شپ اچھا ہوگا نہیں ہوگا، آئی ہیو نو کنٹرول اوور دیٹ، ایبسولوٹلی نان. جی خان صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں تھوڑا وعلیکم. سا یہاں شیئر کروں گا کہ میں بیسیکلی جو سوالات کرتا ہوں یا میرے اپنے کامنٹس بھی ہوتے ہیں، اس کو میں ری یوز کرتا ہوں میرے اپنے لیے، اور کچھ میرے اپنے دوسرے خاص گروپ کے لوگ ہیں ان کو بھی لرننگ کے لیے میں یوز کرتا ہوں یہ چیزیں. تو دیٹ از مائی موٹیو، ٹو لرن مائی سیلف اینڈ ٹو ٹیچ ادرس آلسو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں سوال اپنا کروں گا اور کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی کہنے کی. یہ آبزرویشن جو کومل نے اور متین نے شاید جو کیا ہے کہ اورا کے تعلق سے کریٹنگ این اورا، اس پہ جی میں سوری. کمنٹ یہ کروں گا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ناٹ پولیٹیسائزنگ اٹ ریئلی، بٹ جیسے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، کوئی ملٹری لیڈر ہو یا کوئی ڈکٹیٹر ہو، یا ایون ان ڈیموکریسی، وہ لیڈرز ایک اپنا ایک اورا، ایک امیج کریٹ کرتے ہیں. جیسے الیکشنز کے قریب اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ بندہ ذاتی زندگی میں ہوتا نہیں ہے لیکن کچھ حرکتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے. to create a pattern, to show an expression. ڈپلیسٹی ہو سکتی ہے اس کے اندر، وہ لوگوں کے ججمنٹ پہ ہے. پھر میں نے آپ دونوں کا ڈسکشن محسوس آبزرو کیا. آپ نے بڑی خاص بات کی اسد صاحب کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے، آپ نے پائلٹ کا ذکر کیا ہے نا. پھر آپ نے بڑی اچھی بات مجھے پسند یہ آئی کہ آپ نے کہا کہ ہم جو کرتے ہیں فکس، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اوور ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے. اب میں کل ایک میری میٹنگ ہوئی میرے اپنے بزنس، ون آف دا بزنس پارٹنرز کے ساتھ. تو ہم نے میٹنگ کا ایجنڈا یہی تھا کہ whether to go further with further investments and all that with this particular person. تو میں نے اپنے ایکسپیرینسز ان کے ساتھ شیئر کیے کہ دیکھیے میں آپ سے زیادہ اس میں ایکسپیرینسڈ ہوں، یہ پیٹرنز ہیں دیکھیے. اور بالخصوص میں نے لفظ استعمال، دیکھیے یہ پیٹرنز ہیں، اس پیٹرنز پہ کہیں بھی ہمارا انویسٹمنٹ ڈیزالو نہیں ہوا ہے، لیکن ہم کو ایک امپریشن دیا گیا کہ سرٹن پرسنٹیج کا
لیکن وہ پرسنٹیج سے کم ہو کر 50% کم ہو گیا ہے وہ. اور ٹو میک اٹ ورسٹ پروسیجرز فالو نہیں کیے گئے. مثال کے طور پہ ٹرانسپیرنسی. ہاؤ ڈیڈ دس ہیپن؟ اینڈ دس پیٹرن ہیز بین ہیپننگ ٹائم اینڈ ٹائم اگین. اچھا وہ صاحب سے جو میں بات کر رہا ہوں وہ پروفیشنلی پائلٹ بھی ہے اتحاد سے. تو وہ انہوں نے اوور ریئیکٹ کیا اس کے اوپر. اوور ریئیکٹ کر کے وہ فوراً انہوں نے کہا گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد انہوں نے کہا نہیں میں اب انویسٹمنٹ نہیں کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ مقصد نہیں تھا میرا. دیکھیے یہاں میں نے کہا آپ غلطی کر رہے ہیں. آپ کا انویسٹمنٹ پرنسپل کہیں نہیں جائے گا. یہ کہیں بھی نہیں ہے ایسا. دیکھ لیجیے آپ. اور یہ اس کیس کے یہ اسباب ہے. لیکن جو آپ سے پرومس کیا جا رہا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا. اس کے باوجود بھی آپ کو ریزنیبل ملے گا آپ پروسیجر اگر فالو کریں. تو یہ میرا ڈسکشن تھا. اب میں ریلیٹ کر پایا ہوں آپ کے اس ڈسکشن سے اس پیٹرن کو. رائٹ. آئی ہوپ آئی ایم کنٹریبیوٹنگ ان اے پازیٹیو وے. جی اور اس کو بھی ہم اگر اس طرح سے دیکھیں نا تو یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ کوگنیٹو بائس ہے ہمارا. کوگنیٹو بائس جو ہم نے پہلے کوگنیٹو ڈسٹارشنز دیکھی تھیں اس میں سے ایک کوگنیٹو ڈسٹارشن یہ بھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں آل اور نتھنگ. ٹھیک ہے جی. آل اور نتھنگ یا کا مطلب یہ ہے فار انسٹنس کہ اگر ایک آدمی نے آپ نے میرے اوپر تنقید کر دی ہے لیٹ سے کچھ چھوٹی سی بات پہ کہ آپ اس طرح سے، مثال کے طور پر میرے دوست نے مجھے یہ تنقید کی کہ یار اپنی ٹانگیں نہ ہلایا کر. ویڈیو دیکھی اس نے میری اور یہ کہا کہ اپنی ٹانگیں نہ ہلایا کر تو بہت ہلتا ہے، اور ٹیک اے واک. اچھا میں اس کو اس طرح سے دیکھوں کہ بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، اس کا مطلب آئی ایم ناٹ اے گڈ اسپیکر، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ، آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رائٹ. یہ ہے آل اور نتھنگ. ٹھیک ہے جی. آل اور نتھنگ کا مطلب ہے کسی نے چھوٹی سی بات پہ اگر تنقید کر دی ہے تو میں اس کا بیڑا ہی غرق سمجھ لوں. میرا آپ سے کسی ایک بات پہ اختلاف ہو گیا اور میں کہوں کہ آپ کے ساتھ تو ریلیشن شپ بنایا نہیں جا سکتا. یہ ہے وہ آل اور نتھنگ اپروچ. یہ ہمارا ایک بڑا یس میجر کوگنیٹو ڈسٹارشن ہے جی. یس میجر یس کوگنیٹو ڈسٹارشن کہ جس میں ہم ایک چھوٹی سی چیز کو نیگیٹو پائیں اور یہ کہیں کہ نہیں بیڑا ہی غرق، بس ایوری تھنگ از رانگ. جی دس جی. کین ہیپن. دس ایک کین ہیپن. ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ بہت مختصر ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. اب بالکل لائیو ہے اسی لیے شیئر کرتا ہوں. میرے ایک اپنے بھانجے ہیں کزن دور کے. تو ان کو ان کے فادر نے ریلیجس لائن میں ریلیجسلی پروفیشنل بنانا چاہتے. ان کے اوپر یہ غلبہ غالب ہو گیا. لڑکا لڑکا اس طرف رجحان نہیں ہے لیکن اس کو اس میں انفورس کیا گیا ہے اور ایک صاحب کے حوالے کر دیا گیا. یہ میں اپنا بہت قریب کا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. ان کا آرا اتنا اسٹرانگ تھا، ان کے رائے کہ وہ لڑکا فاسٹ فارورڈ نہ ہو، وہ اپنی رائے کبھی دے ہی نہیں سکا. اور وہ لڑکا، مجھے کہنا پڑتا ہے، وہ لڑکا ایک مسجد کا امام بھی بن گیا. لیکن اس کمیونٹی کے سارے لوگوں کو آبجیکشن ہے کہ یہ تو عالم نہیں ہے، یہ صرف ایک فالوور ہے جو ہر چھوٹی سی بات پہ بھی وہاں فون کر کے پوچھتا ہے، رائٹ. یہ اپنی کوئی رائے نہیں دیتا ہے. تو وہاں وہ میرے بھانجے سے میں نے بہت جب گیا، میں نے بیٹھ کر بات کی تو اس نے میرے سامنے ایک ریولیشن کیا، کنفیشن ریولیشن کیا. اس نے کہا امو میں زندگی میں نہیں بھول سکتا ہوں کبھی بھی. یہ میرا مسئلہ رہا، میری ماں جانتی تھی اور میں اسکول میں اچھا پڑھ رہا تھا اور مجھے اس میں ڈال دیا گیا اور بس میں یہی زندگی جی رہا ہوں. میں ابھی بھی زندگی میں نہیں کہہ سکتا ہوں. میں یہ سیکھ گیا ہوں کہ سفرنگ ہے، یہی زندگی ہے. اس نے مجھ سے کہا ہی ہے، کنفیشن اس نے کیا مجھ سے. بس میں یہ اتنا ہی شیئر کرنا چاہتا تھا. سوری اف تھینک آئی یو ہیو جی. ٹیکن لانگر نہیں دین پلیز. جی میرے پاس یہاں پہ ریحان صاحب ہیں جی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال ہے، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ انسان کو ہمیشہ اس چیز پہ فوکس رکھنا چاہیے کہ اس نے اپنی پرسنالٹی کو، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے اور اپنے آپ میں بہتری لانی ہے. اور دوسرے جو لوگ اسے انفلوئنس کر رہے ہیں یا جن لوگوں سے اس کا واسطہ پڑ رہا ہے، اب ان کے بھی تو کوگنیٹو بائسز کچھ نہ کچھ ہوں گے. اور بعض تعلقات
ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि मजबूरन आपको इकट्ठे टाइम स्पेंड करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर कोई जॉब है तो वहाँ पे मुख्तलिफ साइकोलॉजी वाले, मुख्तलिफ नफ्सियात वाले लोग मौजूद होते हैं। तो इंसान अगर अपने आप पे फोकस रखे तो जितनी एनर्जी सर उन लोगों से अपनी डीलिंग करने में जाया हो रही है, ये तो ऐसे तो सारी उम्र इंसान की गुजर जाए, वो सिर्फ नहीं अपनी नहीं तरफ ही देखता रहे, मैंने ठीक होना है, मैंने ठीक होना है। नहीं नहीं, असल में ये देखें, ठीक तो होना ही है। यानी ये मैं समझ नहीं सका क्यों जाया हो जाए। व्हाट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम? आप इसको इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मुझे इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको। नहीं सर, इसमें मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जिन लोगों से आप जिनको देखते हैं कि ये जरूरत से ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या ये इनके अंदर भी बहुत सारे बाइसेस हैं जो कि मेरी पर्सनैलिटी पर इफेक्ट डाल रहे हैं, तो अगर मैं इनके साथ रहता हूँ या डील करता हूँ तो मेरी जरूरत से ज्यादा मेरी मेंटल एनर्जी लगेगी। तो मैं अपने आप को दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व करूं, इनसे छुटकारा हासिल करूं, और दूसरी जगह पे जाऊं जहां पे मेरी वो मेंटल एनर्जी ना लगे, यानी मैं ज्यादा डेवलप हो सकूंगा। उन्हीं लोगों के साथ रोजाना की बुनियाद पे आप डील कर रहे हैं, अपने आप पर तो, अपने रिएक्शंस पर तो आप काबू पा लेंगे, लेकिन आप दूसरों को तो नहीं कंट्रोल कर सकते। आप नहीं, तो दूसरों को एनवायरनमेंट तो आप अपना नहीं बदल सकते। आई अंडरस्टैंड, दूसरों को कंट्रोल नहीं करना है। असल में देखिए, जो है ना, जब भी इम्प्रूवमेंट होती है, ये जो गैप है, यानी एक मेरा टारगेट मोइज है और एक मेरा करंट मोइज है। ये जो टारगेट मोइज तक मुझे पहुंचना है, ये डिस्कम्फर्ट में तो डालेगा। यानी अपने कंफर्ट जोन से मुझे निकलना ही पड़ेगा। ये जो डिस्कम्फर्ट में डालना है, ऐसा लाजिम नहीं है। देखिए, आप क्यों इस मुसीबत में क्यों पड़े कोई आदमी कि वो कहे कि मैंने हर चीज में असल में पसंदीदा बनना है। नहीं बन सकेंगे। हर एक की नजर में यू कैन नॉट फोर्स पीपल टू लाइक यू, बट यू कैन एक्चुअली, इफ दे डू नॉट लाइक यू, तो कोई भी आदमी, इफ somebody सेज कि नहीं मुझे रेहान साहब पसंद नहीं है, तो ये लाजिम नहीं कि आप बदलें उसके लिए। लेकिन ये लाजिम है कि आप गौर करें कि कहीं मेरे अंदर तो कोई गलती नहीं है। अच्छा, आपके ख्याल में अभी तक नहीं है, दोस्तों से ही पूछें, जिनको इत्माद करते हैं उनसे ही पूछें, और ये देखें कि क्यों वो एक आदमी इस जगह पे खड़ा है। अगर आपके ख्याल में ये उसकी पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं तो अपनी जिंदगी जो है उसूलों पे गुजार रहा हूँ और उसी तरह गुजारूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेरी कोई गलती है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे मौका मिल गया है, मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। और इसके नतीजे में जो डिस्कम्फर्ट है, वो मेरे लिए वही तो जिहाद है मेरा अपने खिलाफ, जो मैंने करना है कि मैंने उस डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त करना है और उसमें आगे बढ़ना है। लेकिन अगर मैं कंफर्ट जोन में रहूंगा, मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ कि जो मुझे कोई प्रॉब्लम जिनके साथ नहीं क्रिएट होती, तो असल में मैं स्टेटस को में रहूंगा। स्टेटस को हमेशा बड़ा कंफर्टेबल होता है। ये जो मौजूद सिचुएशन को बरकरार रखना है, ये बड़ा कंफर्टेबल होता है। इसमें इम्प्रूवमेंट भी नहीं होती, इसमें कोई डिस्कम्फर्ट भी नहीं होता। दोनों ही हवालों से ये बेहतर रहता है। यानी बेहतर रहता है, लेकिन नतीजे के हवाले से बेहतर नहीं रहता। मैं बात वाजे कर सकूं जी रेहान? जी ठीक, जी सर। चलें जी, ठीक है जी, इंशाल्लाह लेट्स लेट्स मीट नेक्स्ट वीक, अल्लाह ने चाहा तो। और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लोगों को अगर कोई सवालात हों तो हम केटर कर सकें। उमर साहब, इंशाल्लाह आपके सवाल को नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि याद रखूं कि आपका एक सवाल होना था जो नहीं हो सका जी।